बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जसारत वेब के खुसूसी प्रोग्राम में बेटा हूँ पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान सैयद ताहिर अकबर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ कराते हैं जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं या पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं या पाकिस्तान के लिए कुछ करने का अज़्म रखते हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, जिन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा किया है। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं आसिफ खून साहब, जो कि फाउंडेशन बिल्डर्स और क्रीक बिल्डर्स के बानी हैं, सीईओ हैं। आसिफ खून साहब, आपको अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान के उन बेटों के लिए है, उन सपूतों के लिए है कि जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं और यकीनन आप पाकिस्तान के लिए कुछ करने का अज़म रखते हैं। आप जो है वो उस बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो पाकिस्तान हिजरत करके आई और अपना सब कुछ, अपना माल, अपना असबाब, अपना नाम, सब कुछ छोड़कर वहां पर आए और सिर्फ पाकिस्तान के लिए आए। तो उस बरादरी से आपका मेमन बरादरी से ताल्लुक है, आप बाटवा जमात से ताल्लुक रखते हैं और मेमन हजरात का पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आज भी उसी तरह। तो कुछ ज़ाती तारुफ बताइए कि कहाँ आपकी पैदाइश हुई, कहाँ आपकी तालीम हुई और ज़िंदगी का सफ़र, ख़ानदान कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं जसारत वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और मौका दिया। बाकी ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी गुजरी, शुरू से बचपन से लेके अब तक ऊंच नीच भी आई, सब कुछ देखा ज़िंदगी में। तो मेरी पैदाइश बेसिकली मैं मेमन बाटवा कम्युनिटी से हूँ। हमारा फैमिली नेम जो है वो मोन है, सर नेम जिसको कहते हैं। और मैं अपने फैमिली का वाहिद इकलौता बेटा हूँ, 2 बहनें हैं मेरी। और दूसरा ये कि मेरी पैदाइश जो हुई है वो बंस रोड पे हुई है, बंस रोड के एक नॉर्मल घराने में। और उसके बाद फिर मैंने अपनी तालीम स्टार्ट की। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि जैनिंग प्राइवेट से हमने स्टार्ट लिया और कुछ टाइम बंस रोड पे रहे और फिर इसके बाद चांदनी चौक, यानी ये आपका स्टेडियम रोड पे, वहाँ शिफ्ट हो गए। वहाँ हमने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, जहाँ से बेसिकली मैंने होश संभाला। वहाँ मैंने कुछ टाइम हैप्पी होम में पढ़ा, शरारती बहुत थे और पढ़ने में समझे कि एक तरह से देखा जाए तो चोर थे, तो सही पढ़ाई की नहीं। और इसके बाद फिर फादर नाराज़ होते थे। मेरे फादर एक्चुअली बैंकर और अच्छे बैंकर और सिंपल सी लाइफ गुजारने वाले आदमी। हालांकि हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड है, अगर ददियाल का देखें तो वो जैकबाबाद से थे। जैकबाबाद में उनकी इंडस्ट्री, चावल राइस मिलें वगैरह थी। और फादर वो समझे खुद मुख्तार थे, मतलब वो खुद कुछ करना चाहते थे। वो बैंकर बने, खुद पढ़े, तकलीफों से पढ़े और वो बैंकर बन के अपनी ज़िंदगी गुजारे। और मुझे यही समझाते थे कि आप पढ़ोगे तो आगे काम आएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेमन दिमाग शुरू से बिजनेस में ही उसका जहन होता है, तो वो पढ़ाई पे कम ध्यान देता है, या पढ़ाई पे जाता है तो फिर वो नौकरी पे जाता है। तो मुझे कुछ बनने का शौक था कि मैं कुछ अपने वालिद साहब को बन के दिखाऊं, यानी कोई अच्छा बिजनेसमैन बनूं या इंडस्ट्रियलिस्ट बनूं या बड़ा बिल्डर बनूं। बहरहाल हैप्पी होम में भी मैंने वो सही तरह पास नहीं किया और शादमान में गया, वहां मैंने अच्छा रिजल्ट किया, 9, 10 और सब अच्छा किया, अच्छे लेवल पे किया। उसके बाद मैं वालिद साहब से जिद की कि मुझे कॉमर्स कॉलेज में दाखिल कराया जाए। खैर, जैसे तैसे करके कॉमर्स कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ जिंदगी में। वहां पे भी तालीम मैंने सही हासिल नहीं की। बहरहाल फिर प्राइवेट मैंने इंटरमीडिएट किया और उसके बाद मैंने कॉलेज लाइफ छोड़ दी। अब खुद कुछ बनने की चाहत थी, तो छोटा मोटा पहले इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस किया, वक्त गुजारा, नुकसान किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का किया, जोड़िया बाजार में काम, वो भी उसमें मैं कामयाब हुआ, अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छा कामयाब हुआ। लेकिन कुछ बनने की आदमी को एक जुस्तजू होती है कि आदमी आगे निकले। तो मैंने बोला इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो है, लेकिन मेरा एक ड्रीम था, या तो मैं इंडस्ट्री लगाऊं या मैं बिल्डर बनूं। क्योंकि मेरे मामू भी बिल्डर का काम करते थे, मेरे रिश्तेदार भी करते थे, मेरे दोस्त यार काफी बिल्डर का काम करते थे। तो मैं बोलता था कि मैं खुद क्यों नहीं कर सकता। तो इत्तेफाक से मामू ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैं मामू के पास गया। लेकिन मुझ में एक आदत थी कि मैं किसी के अंडर रह के काम नहीं कर सकता था। हालांकि हम उनके साथ शेयरिंग में थे, सब कुछ थे, लेकिन मेरे में एक तबियतन था। तो मैंने उनको छोड़ दिया जिद में आके। जब जिद में आके छोड़ा तो कुछ करना था, जेब में पैसे नहीं। अब्बू ने बोला कि नहीं, अब पैसे नहीं है, तुम अपनी जिद पे और उस पे रहते हो,
خیر مجھے ہمت ملی، ایک پیارا سا دوست ملا رفیق بلوچ، مطلب بزنس کے لحاظ سے. ویسے تو میرے ایک دو پیارے دوست، بڑے پیارے سے اچھے سے دوست ہیں، جس میں سے ایک ابھی دنیا میں نہیں ہے، اور باقی ہیں بہت اچھے اچھے دوست ہیں. میرا سرکل بہت اچھا ہے فرینڈوں کا. سارے میرے دوست بڑے پیارے، مہربان، اچھے ہیں، جن کو میں دل سے پیار کرتا ہوں. لیکن رفیق ایک دوست کی شکل میں ملا، تو میں ان کے پاس گیا، ان کے والد کے پاس، کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے دیکھ کے ہنسنے لگ گئے. بیٹا پیسے ہیں؟ میں نے کہا پیسے نہیں ہیں. میں ان کو ارباب کہتا تھا، محمد خان صاحب تھے. بولا پیسے ہیں؟ تو میں نے کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں. تو بولا کیسے کام کرو گے؟ میں نے کر لیں گے، ہمت ہونی چاہیے، فوکس ہونا چاہیے، کام کیوں نہیں ہے؟ پیسے سے جس نے کام کیا وہ کیا کیا. اس وقت میں نے اپنے پہلے پرانے پروجیکٹس تو کیے، اس وقت ہم نے ایک پاکستان چوک کا پروجیکٹ کیا. یہ میں آپ کو زندگی کی حقیقت بات بتا رہا ہوں. لوگ گول مول بتاتے، اپنی اچھائی بتاتے، برائی چھپاتے، لیکن میں نے یہاں سے چیزیں اسٹارٹ کی. پیسے جیب میں نہیں تھے. میں ڈان گروپ میں جا کے میٹنگ کر کے آ گیا. وہ غلام علی مرزا صاحب تھے، ان سے میٹنگ کی. تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ کی پلاٹ کی ڈیل بنائی. صبح کتنی عمر ہوگی اس وقت آپ کی؟ اس وقت میری عمر تھی نیئر اباؤٹ 27 سال. یعنی آپ نے 27 سال کی عمر میں پہاڑوں پر بلندی پر کمن ڈالنے کا فیصلہ کیا؟ ضد پکڑی کہ میں نے کرنا ہے مجھے کچھ. تو جیب میں پیسے بھی نہیں تھے، خالی چیک بک تھی ایک. تو ہم نے میٹنگ ارینج کی ڈان گروپ والے سے، محمود ہارون صاحب نے. انہوں نے بولا کہ میرے یہ غلام علی مرزا صاحب ہیں جو سارا دیکھتے ہیں. تو ہم نے پہلی میٹنگ ان کے ساتھ کی، دوسری امبر سہگل میڈم سے کی. تو ڈیل ہماری ڈن ہوئی، ٹائم فریم ملا، اور جگہ بھی ایسی لی جو ٹیننٹ سے بھری ہوئی تھی، انلیگل بیٹھے ہوئے تھے لوگ. بہرحال ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کچھ نہیں کی. سب کو ٹیننٹ کو پیار محبت سے پیسے سے دے کے، جو بھی ایک طریقے کار ہے. لیکن جو پہلا اسٹیج تھا، جیب میں پیسے نہیں تھے. تو پھر میں نے اللہ کے حکم سے وہاں چیک کاٹا. تو مرحوم میرے پارٹنر کے والد نے بولا کہ آصف پیسے بغیر کیسے کروں؟ میں نے اللہ مالک ہے، میں اللہ پہ توکل کر کے چلتا ہوں. میں نے آپ کے پاس کتنے؟ انہوں نے بولا میرے پاس اتنے ہیں، تھوڑے سے. میں نے ٹھیک ہے باقی میں کرتا ہوں. میں اپنے انکل کے پاس چلے گیا، کچھ دوستوں کے پاس چلے گیا. میرے انکل نے، میرے دوست نے، کچھ فادر نے دے کے ہم نے ایک تھوڑا سا ٹوکن سے سٹارٹ کیا. اور اللہ نے ہماری اتنی مدد کی، کیونکہ ہماری نیت صاف تھی، سنسیریٹی تھی، بہت ٹف محنت کی. یعنی کوئی بلڈر ایسا نہیں ہوگا جو اپنی سائٹ پہ بیٹھا ہوگا. ہم لوگ 12 گھنٹے، 14 16 گھنٹے میں اور میرا پارٹنر بیٹھتے تھے رفیق بلوچ. تو بہت محنت کرتے تھے. صبح چھت بھرائی میں بھی جاتے تھے، لیبر کو بھی خوش رکھتے تھے. ہم نے اپنے اسٹاف کو کبھی بھی نوکر نہیں سمجھا، فیملی کی طرح سمجھا. آج تک ہمارے ساتھ اسی طرح وہ محبت میں قائم دائم ہے. وہاں سے اللہ نے ہمیں ترقی دی، ہم نے اور بھی کام کیے، کرتے گئے. ابھی بتائیے کہ آپ نے کہا کہ بچپن میں آپ بہت شرارتی تھے. ہاں. اور آپ نے بڑا بھرپور بچپن گزارا. تو کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو سمجھ میں آئے، مزہ آئے، کہ آپ نے جو اس وقت، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت اس معاشرے میں جب آپ بتا رہے ہیں کہ محبت تھی اور لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور پڑوسی کا خیال ہوتا تھا، رشتہ داروں کا خیال ہوتا تھا. آج تو ویلیوز ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو کوئی شرارتی واقعہ بتائیں کوئی بچپن کا کوئی. آپ شرارتی واقعہ یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ اس دور میں، اب کیا بتاؤں میں آپ کو، ایسی ایسی شرارتیں کرتے تھے کہ اس دور میں ڈراؤنے ماسک آتے تھے. وہ اب لوگ پہن کے، میں اور ایک میرا دوست ہوتا تھا، اور بھی دوست ہوتے تھے. تو ہم رات کی ٹائم میں جو رکشہ کھڑا ہو تو اس کے بعد قریب جا کے بولیں کہ قبرستان جاؤ گے، تو رکشہ چھوڑ کے بھاگ جائے. مطلب ایسے ایسے ہم نے شرارتیں کی. مطلب کوئی بندہ ایک بندے تھا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ہنسی آئے گی کہ ہم چند دوستوں کو شرارتوں کا موڈ ہوا، تو ہم نے ایک بلڈنگ کے پلر کو دھکا دینا شروع کیا. ساری پبلک دیکھ رہی تھی ہوا کیا ہے. تو اتنے میں بیچارے مزدور آئے 6-7 پٹھان. لوگ بولنے پلر کو دھکا، انہیں تھوڑا پلر ہٹا کے آگے کرنا ہے بلڈنگ کا. تو سارے مزدور پلر کو دھکا دینے میں لگے ہوئے اور ہم بیٹھ کے ہنس رہے ہیں. مطلب ہم لوگوں نے اس طرح کی شرارتیں کی ہیں. یعنی آپ نے بھرپور شرارت. مطلب یہ کہ مثال کے طور پہ اگر وہ دودھ والے کی دکان ہوتی تھی، وہاں رمضان میں فجر کے ٹائم جو دودھ کی ڈرمز رکھ کے چلے آتے ہیں، تو وہ بیچارہ دکان کھولے تو ڈرم اب پہلے سے غائب کر کے چھپا دیں، لوگوں کی بیل بجا کے بھاگ جائیں. مطلب شرارتیں اتنی. اور آج تک بھی وہ دوست ہمارے ساتھ ہیں. اس میں ایک آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن آج بھی ہم کبھی کبھار شرارت کرتے ہیں. مطلب انجوائے کرتے ہیں لائف کو.
وقت بڑا اچھا گزارتے ہیں، مطلب یعنی ٹینشن نہیں لیتے اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ آصف بھائی، آپ نے اپنے بچپن کا زبردست واقعہ سنایا ہے، یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے یہ بہت انہیں مزہ آئے گا سن کے۔ یہ بتائیں کہ آج کے معاشرے میں اور جس وقت آپ کا بچپن تھا، آپ کیا فرق کیا دیکھتے ہیں؟ بہت بڑا فرق ہے۔ اب وہ ہے ہی نہیں بچپنا، بچوں میں بڑوں کی رسپیکٹ نہیں رہی۔ پہلے ہم لوگوں میں تو اتنا ڈر ہوتا تھا کہ والد صاحب کے آگے ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی، مطلب بڑے دوستوں کی طرح تھے لیکن ایک رسپیکٹ ہوتی تھی، ماں باپ کی، بہنوں سے پیار۔ دنیا اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ لوگ بچوں میں وہ صلاحیت نہیں رہی، وہ بڑوں کی تمیز، وہ پیار محبت، وہ رسپیکٹ اب وہ بچوں میں نہیں رہی، اور ماں باپ بھی اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ والدین کو، میڈیا کو، کس کو سمجھتے ہیں ذمہ دار؟ میں سب سے بڑی جڑ موبائل سمجھتا ہوں، فیس بک سمجھتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں، پہلی تو یہ جڑ ہے۔ دوسرا، ہمارا معاشرہ کے پہلے دور میں ہم لوگ جو آپس میں فیملیز ملتی تھی، ہر مہینے دعوتیں ہوتی تھیں، ایک دوسرے سے کزن وغیرہ میں ملاقاتیں ہوتی تھیں، ایک محبت ہوتی تھی، اب وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا آپ کی جنریشن میں کہ کون کزن ہے، کون کیا ہے۔ بڑوں کی آپس میں محبت ہوتی تھی، میل ملاپ ہوتا تھا، شادی میں لوگ 15 دن پہلے رکنے آ جاتے تھے، اب تو یہ ڈائریکٹ ہال میں آتے ہیں اور ہال سے چلے آتے ہیں، اب وہ چیزیں نہیں رہی۔ میں بچے آتے ہیں تو گھر میں موبائل پہ لگے ہوئے، والد صاحب آ رہے تو وہ بھی موبائل پہ لگے ہوئے، ماں آئے تو ماں بھی موبائل پہ لگی ہے، تو ماں باپ اور بچوں میں بہت بڑا ڈفرنس آ گیا ہے ابھی۔ آصف بھائی، یہ بتائیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو میمن کمیونٹیز میں تو بہت ہی مطلب ایکا اور کمیونٹی سسٹم ہے، لوگ ملتے ہیں ایک کمیونٹی کے اندر، تو کیا میمن کمیونٹی کے اندر بھی اس طرح کے مسائل اب شروع ہو گئے؟ دیکھیے، جتنا بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے تو فیملیز اتنی چینج ہوتی جاتی ہیں، لیکن اب میمن کمیونٹی میں یہ ہے کہ ایک زمانے میں میمن کمیونٹی میں اتحاد بہت ہوتا تھا، ایک مضبوطی ہوتی تھی، اب وہ کافی ڈفرینسز آ گئے، مطلب یعنی ایک دوسرے کو بزنس میں نقصان پہنچانا، یہ وہ، مطلب اب وہ محبت نہیں رہی میمنوں میں، آپ نے بس دکھاوے کی محبتیں رہ گئی، اب وہ چیز رہی نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر میمن میں ایک اور چیز ہوگی، پہلے میمن جو بڑے جتنے بھی ہوتے تھے نا، وہ اپنے بچوں کو اپنے بزنس میں آگے بڑھاتے تھے، میمن انڈسٹریوں میں آگے تھے، اسٹاک ایکسچینج میں آگے تھے، جوڑیا بازار میں آگے تھے، ہر جگہ تھے۔ اب ان کی جو نسل آئی ہے، جو آگے جنریشن آئی ہے، وہ اس بزنس کو پسند نہیں کرتی اور سب ایزی منی پہ چلے گئے، اب وہ بات نہیں رہی۔ آصف بھائی، آپ نے بتایا کہ جس طرح آپ نے بالکل آغاز کیا اپنے پروجیکٹس کا، بالکل آپ سمجھے کہ نہ آپ کے پاس سرمایہ تھا نہ کچھ تھا، تو یہ ہمارے ناظرین کے لیے ایسا نہیں تھا کہ میرے والد صاحب کے پیسے نہیں تھے، یا الحمدللہ ہمارے بیک گراؤنڈ میں ہمارا پیسہ نہیں تھا، پیسہ الحمدللہ تھا، لیکن والد صاحب یہ دکھانا چاہتے تھے، میری ہر دور میں میری سپورٹ کی انہوں نے، یہ میں آپ کو آگے اسٹیپ پہ بتاؤں۔ یعنی تربیت کا حصہ تھا آپ کی؟ وہ تربیت کا تھا کہ اس کو پتا چلے دنیا میں کہ پیسے کی ویلیو کیا ہے، تو اور انہوں نے یہ بھی کیا مجھے کہ کالج کے بعد مجھے ایک جگہ انہوں نے جاب پہ لگایا، وہ جاب کیا تھی؟ بغیر پیسے والی تھی۔ جب کالج پڑھ کے میں نکلا، شیطانیوں میں تھا، تو بزنس سے پہلے انہوں نے جاب پہ لگایا، تو جب جس جاب پہ میں گیا تو انہوں نے مجھے جس طرح کام کرایا، جیسے پیون والا کام کرایا، تو میں بڑا لاڈلا تھا، تو جب میں پیون والا کام کرتا رہا تو میں گھر میں بڑا ناراض ہوا کہ یہ کیا ہے، تو والد صاحب نے بات سنی ہی نہیں۔ 1.5 سال 2 سال کیا، وہاں ترقی کی، پیون سے میں آگے سمجھ لیں گے، پیون سے آگے بھی بینک کے کام سنبھالتا رہا، پھر گوڈاؤن کا انچارج بنا، پھر اسسٹنٹ بنا، مطلب ترقی کی۔ لیکن ایک وقت یہ آیا کہ میرے میں ایک تھوڑی وہ پرابلم تھی کہ میں کسی کی کوئی بدتمیزی یا نیگیٹو یا کوئی جھوٹ بولے، مطلب مجھ پہ کوئی الزام لگائے تو وہ مجھے پسند نہیں، پھر وہ جگہ چھوڑ دیتا ہوں۔ آصف بھائی، بتائیں کہ گھر جو ہے انسان کا، وہ انسان کی بڑی بنیادی خواہش ہے کہ وہ سوچتا ہے، خواب سوچتا ہے، پھر اس کی تعبیر ہوتی ہے، تو گھر جب بنتا ہے، آپ جو گھر بناتے ہیں، آپ نے کہا کہ پاکستان چوک پہ آپ کا پہلا پروجیکٹ تھا، تو آپ نے جو گھر بنانے شروع کیے لوگوں کے لیے، تو اس میں آپ نے کوالٹی کا کس طرح خیال رکھا؟ دیکھیں، میں ایک بات جانتا ہوں، میں مثال آپ کی دیتا ہوں، آپ گھر کس لیے لوگے؟ مجھے اس کا جواب، آپ گھر اس لیے لیں گے نا کہ میری بچوں کی میری ایک چیز بن جائے، ریڈی ہو جائے، تو میرا فیوچر سیف ہو جائے۔ تو اور ہمارا کام کیا ہے بلڈر کا، اگر اچھا انسان ہے تو اس کو اچھی سے اچھی چیز بنا کے دے جو خود رہتا ہے۔ آپ اچھی کوالٹی دیں گے، آپ کے نفع میں تو کمی آئے گی، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بہت آئے گی۔ آپ کسی کو ناجائز حق نہیں ماریں اور وقت پہ ڈلیوری دیں، کیونکہ اس میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پروجیکٹ لیتے ہیں، وہ نوکری پیشہ بھی ہوتے ہیں، کوئی بیچارے اپنے مڈل کلاس بھی ہوتے ہیں، ان کی بدوا بھی بڑی لگتی ہے اگر آپ ان کو وقت پہ ڈلیوری نہ دیں، ان کو نقصان پہنچائیں۔
تو ایسی بدوا سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی کو وقت پہ ہر چیز ڈیلیور کرے. آصف بھائی یہ بتائیں کہ آپ کو اچانک کیسے خیال آیا؟ آپ نے دیکھا کہ گوادر 700 کلومیٹر دور ہے اور بنجر بیابان علاقہ ہے، سمندر کے پاس ہے، تو کیسے خیال آیا گوادر کی طرف انویسٹمنٹ کرنے کا، سرمایہ کاری کا؟ کچھ اس کی ہمیں کچھ بتائیے. اچھا، یہ یوں ہوا کہ کراچی میں تو ہم کرتے تھے تو صرف ہم نے کراچی تک نام کمایا، ایک نارمل کام کمایا، عزت بنائی. لیکن ایک دن ہم اچانک بیٹھے تھے، میں اور میرے پارٹنر، تو ہمارا ایک دوست آیا، اس نے بولا یار گوادر میں کام میں تو کر رہا ہوں بروکری کا، تو آپ بھی آؤ وہاں پہ. ایک دو پروجیکٹس ہم نے ایسے دیکھے، مطلب ہاؤسنگ نہیں کہ لوگ اس میں انٹر ہو رہے ہیں. تو میرے پارٹنر نے بولا میں جا رہا ہوں گوادر. میں نے جاؤ دیکھ کے آؤ، ذہن میں نہیں تھا. اچھا، میں نے بولا یار گوادر جا کے کریں گے کیا، رہے گا کون ادھر گاؤں میں تو نہیں رہ سکتا. تو بولا میں سنبھالوں گا وہاں کا. میں نے ٹھیک ہے بسم اللہ کرو. اللہ جنت نصیب کرے میرے پارٹنر کو اور رفیق بلوچ کو، وہ وہاں گیا، اس سے آ کے وزٹ کیا. پھر میرے فادر کو لے گئے، فادر سے مشورہ کیا. فادر نے بولا اگر تمہیں صحیح لگتا ہے، ہمیں اچھا اسکوپ لگا. پھر گوادر کی جو انٹرنیشنل ہائپ کریٹ ہوئی تھی، تو اس میں ایک فائدہ یہ تھا ہمیں کہ اگر ہم گوادر میں آتے تو ہمارا نام پورے پاکستان اور انٹرنیشنل لیول پہ ہوگا. تو ہم نے بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کے ایک زمین دیکھی سی فیسنگ، جو گوادر کا سمجھے دل ہے، وہ ہمیں پسند آ گئی. پھر ہم نے اس کی این او سی اپلائی کی. اس وقت جی ڈی اے کا دفتر کھلا ہی تھا اور پہلی این او سی ہمیں ملی الحمدللہ، اور ہمارا پروجیکٹ بہت سکسیس ہوا. ہیڈلز آئیں کیونکہ اس وقت ماسٹر پلان بھی نہیں تھا، روڈیں بھی اتنی نہیں تھیں. پروجیکٹ ہمارا مطلب یعنی بہت اچھا رہا بکنگ میں. مطلب ہم نے یعنی اس کے لینے کے بعد دوسرا پروجیکٹ بھی لے لی زمین، وہ بھی الحمدللہ ہمارا بہت اچھا رہا. اب وقت گزرتا گیا، روڈز نکلتے گئے، زمینیں کٹتی گئیں، آہستہ آہستہ اللہ نے موقع دیا. لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے 2007 کے بعد 8 کے بعد کہ وہاں جانا بھی مشکل تھا. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا، 2007 میں میرے پارٹنر گوادر سے آ رہے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ڈیتھ ہو گئی. اس سے مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا کہ مطلب وہ وہاں کا سنبھالتا تھا، میں یہاں سارا پاکستان لیول پہ سنبھالتا تھا، ساری چیزیں، مارکیٹنگ، فائنینس اور زمینوں کے معاملات. لیکن بہرحال بہت ڈسٹرب گزری لائف. لیکن کلائنٹ کا پیسہ سیو کرنے کے لیے، پبلک کا سیو کرنے کے لیے اپنا سب کچھ گوا دیا. یعنی اپنی طبیعت کو بھی نقصان پہنچا، اور جس کو کہتے ہیں کہ اچھے برے کی تمیز ہو گئی کہ برے وقت میں کون ساتھی ہے، اچھے وقت میں کون ساتھی ہے، ان لوگوں کا پتہ چلا. اور بہت سی چیزیں سیکھی، دنیا داری سیکھی کہ لوگ کس طرح منہ پھیرتے ہیں وقت کے ساتھ. اور جو ہم نے ٹف ٹائم گزارا 2008 سے لے کے 2014 تک، وہ سمجھیں کہ ہمارے لیے ایک اسکول تھا، ایک لیسن تھا، جس میں ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی اور سمجھی کہ کس طرح جیب سے سسٹم پورا چلایا. مطلب یعنی سمجھے کہ میں نے اپنی زندگی کی جو پسندیدہ گاڑیاں بھی تھی نا، وہ بھی بیچ کے گوادر میں اپنی چیزوں کو اور اپنے کلائنٹ کو سیکیور کیا. ورنہ شاید اگر میں یہ نہیں کرتا تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا. اور اپنا جو کچھ تھا وہ لگا دیا. اور سب سے بڑی میری فادر نے اس وقت مجھے بہت سپورٹ کی، مطلب وہ میری سمجھے بیک بون بن گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ وقت آتا ہے، نیت صاف ہوتی ہے. جاتے جاتے پیپلز پارٹی نے یہ سی پیک اناؤنس کر دیا، کیونکہ دور دور تک نظر نہیں آتا تھا. بلڈر بھی گوادر میں نہیں جا سکتے تھے، وہاں کے لوکلوں کو پریشانی تھی، اتنے حالات خراب ہو گئے تھے گوادر کے. تو جیسے تیسے کر کے اللہ نے ایک مہربانی کی، اللہ کا کرم ہوا کہ پیپلز پارٹی نے جاتے جاتے اناؤنس کیا. اس کے بعد کچھ مارکیٹ میں ہلجل ہوئی، لوگوں کا آنا جانا ہوا. پھر ہم نے واپس اپنی زمینوں کو جا کے چیک کیا. بیچ میں میرے بندے وغیرہ وہاں جاتے تھے، وہ زمینوں کو چیک کرتے تھے. لیکن گوادر میں یہ چیزیں سنبھالنا آسان نہیں تھی اس دور میں جب برے حالات تھے. لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا ہمارے ساتھ. ہم نے ان کلائنٹوں کی چیزوں کو، انویسٹروں کی چیزوں کو، سب کو سیکیور رکھا. اور ہم واحد بلڈر ہیں جو برے وقت میں بھی اپنے آفس میں بیٹھے رہتے تھے، کلائنٹ کو فیس کرتے تھے، پبلک کو فیس کرتے تھے، ڈپارٹمنٹ کو فیس کرتے تھے، بھاگے نہیں چھوڑ کے گئے. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے برے وقت میں بھی اپنے انویسٹر کا جو پیسہ ہے اس کو آپ نے سیو کیا. اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے پروجیکٹس کون کون سے پروجیکٹ اس وقت گوادر میں آن گوئنگ ہیں؟ دیکھیں، گوادر میں سب سے پہلا میرا پروجیکٹ میں نے سی فیسنگ پہ لیا آکڑا جنوبی، جو گوادر کی سب سے پرائم لوکیشن ہے. اس وقت تو بہت ہی مہنگی ہو سی فیسنگ ہے. اس میں ریزورٹس بھی ہیں، ہائی رائز کمرشل بھی ہیں، کمرشل بھی ہیں. اور وہ کتنے ایکڑ پر مشتمل ہے؟ وہ تقریباً 113 ایکڑ کے نیئر اباؤٹ ہے.
اور گوادر کی سب سے پرائم لینڈ ہے وہ. اس میں ہائی رائز زون الگ ہے, ریزورٹ کا زون الگ ہے, کمرشل زون الگ ہے. مطلب وہ گوادر کی ٹاپ آف دی لائن سوسائٹی ہے. مطلب وہ جو جگہ ہے آکڑا جنوبی, وہ گوادر کی سب سے اچھی سوسائٹی ہے. اسی طرح اور بھی لوگوں کی اچھی سوسائٹی ہیں جو آس پاس سراؤنڈنگ میں ہیں. ایک سوسائٹی ہم نے اناؤنس کی جس کا ہم نے, وہ انڈسٹریل زون میں, وہ بہت اچھی لوکیشن میں, وہ انڈسٹریل ویئر ہاؤس کمرشل ہے. اب ہمارا بس ویٹ یہ ہو رہا ہے کہ ماسٹر پلان جلد سے جلد آئے اور پکچر سامنے آئے کہ کون سے روڈز نئے نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے, یا کیا پلاننگ کرنی ہے, یا ماسٹر پلان میں یہ کہیں گرین بیلٹ تو نہیں آ رہا. یہ ایریا کلیئر ہو جائے گی تو ہم پہلی فرصت میں ہم نے کریز سٹی کو ڈیولپ کر کے پبلک کو ہینڈ اوور کرنا ہے پوزیشن. آصف بھائی یہ بتائیں کہ اس وقت سی پیک کی وجہ سے بڑی اہمیت ہے گوادر پورٹ کی, اور اس وقت جو سعودی سلمان صاحب آئے انہوں نے انویسٹمنٹ کا اعلان کیا, وہاں ریفائنری بھی وہ لگا رہے ہیں. تو گوادر کا آپ مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیسا شہر ہوگا؟ ابھی تو آپ ایکڑوں میں خرید رہے ہیں, پھر انچوں میں خریدیں گے. یہ چھوٹی سی بات ہے کہ ابھی آپ ایکڑوں میں خرید رہے ہیں, گزوں میں خرید رہے ہیں, پھر انچوں میں خریدیں گے. ابھی تو آپ کا سعودی آیا ہے, ابھی آپ کا اور یو اے ای آیا ہے. اب یو اے ای نے کیا انویسٹمنٹ کرنی ہے, کیا لانا ہے, وہ سب آگے ڈکلیئر ہوگا. آپ کا ٹرکی نے آنا ہے, آپ کا رشیا نے آنا ہے, یہ سب نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. چائنا آلریڈی ہے, چائنا, اور مزید آج کی رپورٹ یہ ہے کہ فیز 2 سی پیک کا معاہدہ بھی ہو گیا ہے. جو معاہدے میں کچھ چینجز تھیں, ماضی میں جو معاہدے ہوئے کچھ صحیح نہیں تھے, جس میں پاکستان کو فائدہ نہیں مل رہا تھا, تو وہ بھی کچھ چینجز ہوئی ہیں جو ابھی واضح نہیں ہوئی. انشاءاللہ وہ بھی واضح ہو جائیں گی, کیونکہ سی پیک میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو صحیح طرح پچھلی گورنمنٹوں نے ڈکلیئر نہیں کی کہ کس صوبے کو کیا فائدہ ملے گا, وہ پیسے کا یوز کس طرح ہوگا, وہ چیزیں واضح نہیں ہوئی. دوسرا سب سے بڑی بات جو گوادر کو نقصان پہنچا, گوادر کو نقصان ریونیو سے پہنچا, بیچاروں نے جنہوں نے زمین لی ہے پتہ چلا ان کی زمین کینسل ہو گئی ہے, یا جنہوں نے پروجیکٹ بک کرائے, پروجیکٹ میں بلڈروں نے تو بیچاروں نے کچھ نہیں کہا. بلڈر کا اگر پرابلم یہ آیا ہے تو چند بلڈر ایسے ہیں جو ابھی تک بلیک جس کو کہتے ہیں شیپ ہیں, وہ ابھی تک جی ڈی اے میں بھی وہ حاضر نہیں ہوئے اور نہ انہوں نے این او سی ریسٹور کرائیں گے. لیکن جو باقی بیچارے بلڈر ہیں انہوں نے بھی بڑا ٹف ٹائم گزارا. اور میں بیسکلی بلڈروں کی یونین کا, جی بی ڈی اے کا, جو ہماری گوادر بلڈر ڈیولپر ایسوسیشن ہے, اس کا میں سینئر وائس چیئرمین بھی ہوں. تو ہمارے چیئرمین احمد اقبال ہیں اور جنرل سیکرٹری باسط صاحب ہیں, اور باقی ہماری بڑی اچھی ٹیم ہے. آپس میں ہم ایز اے فیملی کی طرح ہیں سارے بلڈر. مطلب ہم ایک طرح سے کمپٹیشن میں نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کے لیے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو بیچارے کچھ انویسٹروں کو بہت نقصان ہوا ریونیو میں, زمینیں لوگوں کی چلے گئیں. سنگھار میں دیکھیں تو نیپ آ گئی, انکوائریاں شروع ہو گئی. جیڈا میں نیپ آ گئی, نیو ٹاؤن میں نیپ کی انکوائری ہو گئی, بلڈروں میں نیپ کی انکوائری شروع. اس سے پبلک میں ایک عدم تحفظ پیدا ہوا اور پبلک پریشان ہو گئی, یہ ہے کیا. تو وہ جو بھی پیسہ لگاتا ہے وہ ڈرتا ہے. اس چیزوں نے گوادر کو کافی ڈیمیج کیا. آصف بھائی یہ بتائیں کہ گوادر میں اس وقت جو ماسٹر پلان تاخیر کا شکار ہے, ایک تو بات یہ 3 سال سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ماسٹر پلان آ رہا ہے, تو لوگوں کے دل میں پتہ نہیں ایک خوف آ گیا ہے کہ ابھی تک ماسٹر پلان کیوں نہیں آیا. ایسی کیا وجہ ہے کہ ماسٹر پلان نہیں آ رہا؟ روزانہ, یعنی پچھلی 14 اگست کو آ رہا تھا, اس سے پہلے کہہ رہے تھے مارچ میں آ رہا ہے, اس دفعہ انہوں نے کہا کہ دسمبر میں آ رہا ہے, پھر اس سے بعد انہوں نے کہا فروری میں آ رہا ہے, اب کہہ رہے ہیں مارچ میں آ رہا ہے, اب کہہ رہے ہیں اپریل میں آ رہا ہے. اب مارچ اور اپریل میں اگر نہیں آتا تو لوگوں میں پینک آ جائے گا کہ آخر وجہ کیا ہے, کیوں نہیں آ رہا. تو مارچ اپریل تک ان کو کسی بھی حال میں ماسٹر پلان دینا ہوگا اس میں, تاکہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہماری زمین ایکوائر ہوتی ہے یا ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں یا ہمیں کمپنسیشن ملے گا. سوسائٹی والوں کو ڈیولپمنٹ میں آسانی ہو جائے گی تاکہ ان کو بھی پتا چلے گا کہ ہمیں یہاں کیا ڈیولپ کرنا ہے ہماری. کیونکہ ماسٹر پلان میں کچھ سوسائٹی ایسی بھی آ جائیں گی, کوئی کمرشل ہو جائے گی, کوئی گرین بیلٹ میں آ جائے گی. لیکن جی ڈی او نے بڑا اچھا ایک کام یہ کیا ہے کہ جی ڈی اے کی ٹیم جو آئی ہے اچھا کام کر رہی ہے اس وقت, اور بلڈروں کو سیکیور اس طرح کر رہی ہے کہ ڈاکومنٹیشن سب سے پوری کروا رہی ہے, ریونیو میں بھی ترتیبیں کٹوا رہی ہے اور ساری ڈاکومنٹیشن پوری کروا رہی ہے. انڈر ٹیکنگ لے رہی ہے کہ 3 سال میں اگر آپ نے کام نہیں کیا تو سوسائٹی آپ کی ٹیک اوور کر کے کلائنٹوں کو ڈیولپ کر کے پوزیشن دے دیں گے. کلائنٹوں کی لسٹ لے رہے ہیں, آپ سے ٹرانسفر کا پاور لے لیا ہے کہ 3 سال میں اگر آپ نے نہیں کیا تو جو آپ کی مارگیج ہے 30% وہ بھی ہم سیل کر کے کلائنٹ کو ڈیلیور کر دیں گے. مطلب کلائنٹ کو بھی سیکیور کیا اور بلڈر کو بھی سیکیور کیا. بلڈر ایز اے سینس اس لیے سیکیور ہوا کہ اس نے ریونیو میں
اس کے سارے ڈاکومنٹیشن مضبوط کرا دی. آصف بھائی، یہ گوادر ہم چونکہ ہم نے وزٹ کیا پچھلی دفعہ آپ کی ہم سائٹ پہ بھی گئے اور میں نے آپ سے کہا بھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا جو منصوبہ ہے مجھے سی ویو لائک لگتا ہے کراچی کا، اور بڑا اچھا مجھے منصوبہ لگا. لیکن مجھے ایک جو سب سے بڑا مسئلہ محسوس ہوا جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ناظرین بھی ہمارے اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، کہ پانی، پینے کے پانی کا بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے، پینے کے پانی کے لیے ابھی سوات ڈیم ہے اور آپ کا آکڑا ڈیم ہے. دوسرا بلوچستان میں آپ خود دیکھیں کتنے سالوں سے قید سالی تھی، بارش ہی نہیں تھی. تو پانی کے لیے انہوں نے 3 ڈیم بنائے جس کی انہوں نے لائنیں وغیرہ تقریباً بچھا لی، اور میرے خیال سے یہ اس کا سلسلہ بھی جلدی شروع ہو جائے گا. ریسرشن پلانٹ اسٹارٹ ہو گیا ہے، چائنا نے اپنا الگ کیا ہوا ہے اور گورنمنٹ اپنا پلانٹ الگ شروع کر رہی ہے. مطلب پانی کی تکلیف آپ کو 1 سال کے بعد بالکل ختم ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی. آصف بھائی، یہ بتائیں کہ گوادر میں جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے ماضی کے حالات رہے کہ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی، پھر حالات خراب ہوئے، اس کے بعد آپ بھی ان مسائل سے گزرے، تو ایک انویسٹر کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں گوادر میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے؟ مستقبل ایک شہر ہے، سی پورٹ کی وجہ سے بہت اہمیت ہے، یعنی پاکستان کا سب سے گہرا سی پورٹ ہوگا، تو اس کے امکانات کے لحاظ سے آپ انویسٹر کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے بات یہ کرتا ہوں کہ کچھ بروکرز یا کچھ ایجنٹ ایک کام سب سے برا یہ کرتے ہیں کہ اپنے کلائنٹ کو پوری حقیقت نہیں بتاتے. آپ کلائنٹ کو بتاؤ، اس کو یہ بتاؤ کہ یہ لانگ ٹائم انویسٹمنٹ ہے، شارٹ ٹائم انویسٹمنٹ نہیں ہے. یہ آپ کے بچوں کا فیوچر ہے، آپ کا فیوچر ہے. جب آپ ریٹائرڈ ہوں گے تو آپ کی پراپرٹی کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہوگی. اب ایجنٹ، بروکر، ڈیلر، بلڈر، کچھ بلڈروں کی بھی غلطیاں ہیں کہ وہ بولتے ہیں بس لاٹری لگ جائے گی، 6 مہینے میں 4 چاند ہو جائیں گے، 6 مہینے میں ڈبل ہو جائیں گے، سال میں ڈبل ہو جائیں گے. اس طرح انویسٹمنٹ نہ کریں. آپ اپنا ذہن بنا کے چلیں کہ مجھے لانگ ٹائم انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. پھر آپ دیکھیں آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ جو آپ کی سوچ نہیں ہے. اور اچھی سوسائٹیوں میں کریں، اس کے ڈاکومنٹیشن ویریفائی کرائیں، اس کے این او سی کو ویریفائی کریں، اور کوشش کریں کہ پلاٹوں میں ہی جائیں، زمینوں میں نہ جائیں. اور اب تو آپ کا گوادر میں بلڈروں کی مانیٹرنگ، ہر چیز کی مانیٹرنگ کے لیے نیب، ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن آ گئی ہے. اور خصوصاً ہماری پاکستان آرمی، ان کی تو سختی سے انسٹرکشن ہے کہ گوادر میں کوئی ہینکی پھینکی یا کوئی فراڈ کا کام نہیں ہونا چاہیے. ایک عام جو انویسٹر ہے، یعنی کوئی اپنی جمع پونجی لگانا چاہتا ہے، کوئی 3 نکات آپ بتائیں کہ اس کو کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے کیا دیکھنا چاہیے؟ سب سے پہلا، اگر وہ پروجیکٹ میں کرتا ہے تو بلڈر، سوسائٹی اور لوکیشن. اور اگر اس کے علاوہ اگر باہر کرتا ہے تو ڈیلر بھروسے والا ہونا چاہیے. ڈاکومنٹیشن اپنے وکیل کے تھرو کرائیں، مضبوط چیک کرائیں، ریونیو سے چیک کرائیں، ویریفیکیشن لیٹر لیں ریونیو سے. میں تو کہتا ہوں جو باہر کا بندہ ہے زمین خریدے تو ڈی سی سے ویریفیکیشن لیٹر دیں کہ آیا یہ زمین کلیئر ہے، تاکہ وہ سیکیور ہو. کل کو خدا نہ خواستہ ہو تو بولیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں یہ لیٹر بھی ملا ہوا ہے. یعنی وہ قانونی تقاضے سارے پورے، قانونی تقاضے پورے کریں، بھروسہ کر کے کام نہ کریں، اپنے آپ کو سیکیور کر کے کریں، چاہے وہ لاکھ روپے کی چیز دے، چاہے 1 ارب کی چیز دے. مطلب قانونی کاغذات اور کاغذات پورے رکھے، جس کو ہم کہتے ہیں فائل کا پیٹ بھر. تو اس وقت آصف بھائی، گوادر میں جو مسائل ہیں، آپ اس پروگرام کے توسط سے جی ڈی اے کو یا حکومت پاکستان کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جس وقت مسائل ہیں؟ میں سب سے پہلے آپ کو بات کہتا ہوں، گوادر میں سب سے پہلے تو ایک ماسٹر پلان آ جائے، وہاں لوکل لوگوں کے لیے ایک اچھا اسپتال، اور خاص کر وہاں عورتوں کی زچگی کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے. وہ عورتوں کو کراچی آنا پڑتا ہے جس میں آدھی راستے میں مر جاتی ہیں، ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی. ایک اچھا اسپتال ہو ان کے لیے، لیڈیز کے لیے اسپتال آپ کا ادھر بھی ہو، اپنے اچھی ایجوکیشن ہو، اچھی یونیورسٹیز ہوں، ایئرپورٹ جلدی شروع کریں، ہر شہر سے فلائٹ ہو. اب دیکھیں نا، ایک پنجاب سے آتا ہے، اسلام آباد سے، لاہور سے، کے پی کے جاتا ہے، اس بیچارے کو کراچی اترنا پڑتا ہے. وہ کراچی 1 دن اسٹے کرتا ہے، اسٹے کرنے کے بعد پھر وہ فلائٹ لیتا ہے، فلائٹ لے کے پھر وہ گوادر جاتا ہے، تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. تو آپ کی ایک پشاور، ایک اسلام آباد، ایک لاہور کی فلائٹ کنیکٹنگ ہو، یہ فلائٹ ایک گوادر ڈائریکٹ آئے. دوسرا، ریونیو ڈپارٹمنٹ کو صحیح کریں، چیزوں کو چیک کیا جائے، پبلک کا پیسہ سیکیور کیا جائے، 1 ونڈو آپریشن رکھا جائے، اور ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جو پٹوار خانہ ہے اس کو ذرا اچھے لیول میں بنایا جائے. ایک بندہ انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے اور وہ جب یہ حال دیکھتا ہے پٹوار خانے کا، مطلب وہ بالکل جیسے ایسا لگتا ہے جیسے بٹیار خانہ ہے. اس کو اچھا بنائیں، اچھا مینٹین کریں، پڑھے لکھے لوگ لے کے آئیں، سلجھے ہوئے لوگ لے کے آئیں، ایک سسٹمیٹک کریں، کمپیوٹرائز کریں سب چیزیں. تو پبلک 1 ونڈو رکھیں، کوئی بھی کام آئے تو 1 ونڈو ہو، صاف ستھرا کام ہو اور فاسٹ ٹریک پہ کام ہو. کیونکہ آپ دنیا میں کوئی اچھا شہر نیا آباد کرتے ہو تو فاسٹ ٹریک پہ کام ہوتا ہے. پورا کھا گئے لوگ، نچوڑ گئے اس کو، لیکن اس پہ اللہ کی مہربانی ہے
کہ 27 رمضان کو بنائے. اس ملک کی قدر کریں. اس ملک کو جو کھائے گا وہ بچے گا نہیں, وہ تباہی ہوگا. اور ہماری پاکستان آرمی کی جس نے قدر نہیں کی نا, وہ پچھتائے گا. اس فوج کی قدر کریں. اور ہماری ینگ جنریشن کو چاہیے کہ جو فوج کے خلاف بات کرتے ہیں, سچے لیڈروں کے خلاف بات کرتے ہیں, اس کے لیے ان کا دفاع کہ ینگ جنریشن ہماری سمجھدار ہے. اور اس دفعہ جو پاکستان نے انڈیا کو جواب دیا, بہت ہی اچھا جواب دیا. پیار محبت سے تھپڑ بھی مار دی اور ان کو واپس روانہ بھی کر دیا. تو پاکستان کا دنیا میں نام بہت اچھا ہوا. اور پاکستان کی خارجہ پالیسی اب جا کے بہتر ہوئی. آپ دیکھیں 10 سالوں سے پاکستان کی خارجہ پالیسی نہیں تھی کوئی بھی اچھی. آپ دیکھیں ہمارے سب سے تعلقات خراب تھے. ہمارے آپ دیکھیں تو کوئی بھی ملک, نہ ٹرکی نہ سعودیہ نہ UAE, کسی سے بھی ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے. اب جا کے عمران خان صاحب آئے, وزیر خارجہ آپ کے اچھے ہیں. ہر جگہ ہماری مین چیز جو ملک چلانے کی ہوتی ہے اس کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے, وہ اچھی ہو. آپ کے ملک جو ناراض ہیں ان کو قریب لاؤ, جو دشمن ہے ان سے پہلے پیار محبت سے بات کرو, لیکن ڈر کے نہیں, آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرو. آپ کا نئی نسل کو, نوجوان نسل کو, یوتھ کو کیا پیغام؟ میری نئی نسل کو پہلا پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں, اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیں, اپنا جو اسٹاف یا نوکر طبقہ ہے اس کو اپنا سمجھیں, اپنی فیملی سمجھیں, تعلیم اچھی حاصل کریں. اور دین کی تعلیم ضرور ہونی چاہیے. ہمارے بچوں میں اب دین کی تعلیم یوتھ پہ ختم ہو گئی ہے. مطلب آپ دین پہ تو دنیاوی پہ تو جا رہے ہو تعلیم میں, دینی تعلیم میں نہیں. ان کو کچھ نہیں پتا. مطلب آپ دیکھو کہ ہمارے بچوں کو اب باہر ملکوں میں جاؤ, ان کو اپنے دین کا بہت کچھ پتا ہے. تو دین اور دنیا ساتھ لے کے چلیں. ماں باپ کی عزت کریں. اب استاد کی عزت بچوں میں بالکل ختم ہو گئی. استاد کی عزت کریں, اچھی تعلیم حاصل کریں. ان کو اچھا بزنس کرنے یا اچھی جاب سے کوئی نہیں روک سکتا. پاکستان میں بہت اچھی اپارچونیٹی ہے. آخر میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہے, میں آپ سے کوئی جملہ کہوں گا, آپ نے فوراً جو آپ کے ذہن میں کوئی لفظ آئے گا وہ آپ نے ایک لفظ میں بتانا ہے ریپڈ فائر کے نام سے. تو میں آپ سے کچھ جملے کہوں گا, آپ نے صرف ایک لفظ میں جواب دینا ہے. ٹھیک ہے؟ پاکستان. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان کی فوج. اللہ اکبر. عمران خان. اللہ اس کی مدد کرے. بچپن اچھا گزارنا چاہیے. والدین. ان کی عزت دی کی تو کچھ دنیا میں کامیاب نہیں ہوگے. کاروبار. امانت اور ایمانداری. آصف مون بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں بیٹا ہوں پاکستان کا. جدوجہد, زندگی میں آگے بڑھنا اور مسائل سے نمٹ کر اپنا مقام پیدا کرنا, یہ آصف مون صاحب تھے کہ جنہوں نے بتایا کہ کس طرح معاشرے میں اپنا مقام بنایا جاتا ہے. ہم بہت مشکور ہیں آصف مون صاحب کے. انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ, کسی نئے پاکستان کے بیٹے کے ساتھ حاضر ہوں گے. وہاں تک اپنے میزبان سید طاہر اکبر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.